نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اونچی آواز سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صدق اللہ مولانا العظیم. کسی کو رات دن آہو فغاں میں سرگرم پایا، کسی کو رات دن آہو فغاں میں سرگرم پایا، کسی کو فکر گونگوں میں ہر دم مبتلا پایا، کسی کو نہ آسودہ زیر آسماں پایا، کسی کو نہ آسودہ زیر آسماں پایا، فقط ایک مجذوب کو اس غم قدا میں شادماں پایا. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. گر تو نہیں میرا تو کوئی شے بھی نہیں میری، گر تو نہیں میرا تو کوئی شے بھی نہیں میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری. سبحان اللہ. تیرا درد میرا درد، تیرا غم میری خوشی ہے. تیرا درد میرا درما، تیرا غم میری خوشی ہے. مجھے درد دینے والے تیری بندہ پروری ہے. اسے فتنہ ہائے معاشر نہ جگا سکیں گے ہرگز، اسے فتنہ ہائے معاشر نہ جگا سکیں گے ہرگز. تیرا نام لیتے لیتے جس نیند آ گئی ہے. سبحان اللہ. میرے قابل احترام جناب سادات گرام علماء عزام، یہ فقیر معافی چاہتا ہے. آپ اتنا بڑی شان والے نیچے بیٹھے ہیں، میں گناہگار اوپر بیٹھا ہوں. میری کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کیونکہ میں نے اللہ کا قرآن اور نبی کی شان اور اہل اللہ کا ذکر کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں معذور، میں نیچے بیٹھ نہیں سکتا. آپ سے معافی چاہتا ہوں. سب حضرات معافی مانگیں. یہ فقیر اپنے پیر کے در کا غلام ہے. قبلہ مفتی اعظم جناب مولانا محمد شریف صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے پیارے دوست سے، ان کی یادیں ابھی تک بھی ہمارے دل و دماغ میں موجود ہیں. ہم سے بڑا پیار شفقت فرماتے تھے. تو ان کی یاد ہمیں یہاں لے آئی ہے
जनाब शहजादा साहब वहां तशरीफ लाए और इन्होंने हमें इनवाइट किया कि आपके साथ हजरत को बड़ा प्यार था, आप अगर उनके उर्स में शमूलियत करेंगे तो उनकी रूह को बड़ी खुशी हो। सुभान अल्लाह। और वाकई ऐसे है, मोमिन कभी मरता नहीं, सुभान जाकिर कभी मरता नहीं, आशिक कभी मरता नहीं, वो फानी जहान से असल घर में चला जाता है। वो कब्र में सोए हुए सब आने वाले को देख रहा होता है, उसकी शक्लों को, उनकी सूरतों को देखता है और पहचानता है कि कौन आया हुआ है यहाँ पर। ये कानून कुदरत है। हमारा सुन्नियों का अकीदा है कि वली कभी मरते नहीं, बल्कि कुरान और हदीस में है कि मोमिन को मौत नहीं आती, उसको फना नहीं करती, वो एक घर से असल घर की तरफ चला जाते हैं। पहले उनके अंदर इतना कुव्वत और ताकत बिशारत नहीं होती फानी जिंदगी में, जब वो मौत को क्रॉस कर जाते हैं अल्लाह उनको इतना बड़ी नजर अता फरमाता है, वो पूरी दुनिया के अंदर उनकी रूह हर एक को देख रही होती है। सुभान अल्लाह। तो आज मौलाना साहब की रूह हम सबको देख रही है। कौन आज मेरे होश में आया है, कौन सच्चे दोस्त है जो इस दुनिया से चले जाने के बाद भी मुझे याद कर रहे हैं, और उनकी ये याद किसी दौलतमंदी से नहीं, सियासत से ताल्लुक नहीं रखती, उनकी ये याद जो है मोहम्मद की गुलामी की वजह से। सुभान अल्लाह। उन्होंने हजूर के दीन का दर्श बनाया, लोगों को आका का कुरान पढ़ाया, नबी पाक सल्लल्लाहु की शरीयत की तालीम दी, तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब के तुफैल में मौलाना साहब को वो मकाम अता फरमाया। जितना वक्त गुजरता जाएगा उनका शान बुलंद होता जाएगा। सुभान अल्लाह। तो मेरे अजीजों, आपको पता है ये जो खानदान है सिंधी, पंजाबी, पख्तून, पठान, ये तो एक पहचान के लिए है, लेकिन याद रखो हम कौन हैं? सबसे पहले मुसलमान, मोहम्मद के गुलाम। सुभान जितना अल्लाह। भी बैठे हैं सब मुसलमान हैं, मोहम्मद के गुलाम हैं, और मुसलमान भी वो हैं जो अहले सुन्नत से ताल्लुक रखते हैं। सुभान अल्लाह। ये और ये फजीलत है कि हम अहले सुन्नत जमात से ताल्लुक रखते हैं और हम सुन्नी हैं। सुभान अल्लाह। बेशक यही अकीदा है जो आज हमें इस पाक महफिल में ले आने पे मजबूर रहा कि हम जाएं, जाकर देखें कि हमारे सुन्नियों के दर्श में से कौन खुश नसीब बच्चे हैं जिनको आज कुरान खत्म करने की दस्तार फजीलत अता की जा रही है। हजूर ने फरमाया जिहालत बहुत बुरी चीज है, जिहालत बुरी मखलूक है, जाहिल आदमी किसी खाते का नहीं है, ना उसके पास दुनिया है ना उसकी उकबा है, लेकिन हजूर ने फरमाया इल्म एक नूर है, एक दौलत है, अल्लाह की रहमत है। जिसको कुरान का इल्म मिल जाए, जिसको हदीस पाक का इल्म मिल जाए, वो बड़ा खुश नसीब है, वो आंखों वाला है, सब चीज को देख रहा होता है। सुभान अल्लाह। तो मेरे अजीजों, और सुन्नी कौन है? सुन्नी वो है जिसके दिल में इश्क मुस्तफा हो, उसके वजूद के ऊपर रंग मुस्तफा हो, सुन्नत मुस्तफा हो, तो वो दूर से पहचाना जाता है। बाकी ये सुन्नी आ रहा है, इसका चेहरा बता रहा है, इसकी चाल ढाल बता रही है, इसका लिबास बता रहा है, इसका उठना बैठना बता रहा है, क्या बता रहा है कि इसका सारा काम सुन्नत रसूल के मुताबिक। सुभान अल्लाह। और मोहतरम जनाब मुफ्ती साहब अल्लाह ताला उनके करोड़ों रहमतें फरमाए। हमने बड़े बड़े दुनिया में उलमा से हमारा वास्ता पड़ता है, लेकिन मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब अल्लाह ताला उनको बड़ी करामत फरमाए, सच्चे आदमी थे, आशिक रसूल थे, उनकी मोहब्बत की मिसाल नहीं मिलती। हम जहां भी होते हमारे साथ उनको इतना लगाव था कि हर जलसे में तशरीफ ले आते सुभान अल्लाह। और बयान फरमाते। हमारे मुताल्लिकीन दोस्त अहबाब उनकी बड़ी एहतराम और इज्जत करते थे। किस वजह से? कि वो सिर्फ आलिम नहीं थे, वो आलिम होने के बावजूद बाअमल भी थे। बाअमल आलिम जो है वही वलीउल्लाह होता है। सुभान अल्लाह। बेशक
ولی اللہ وہ ہے جو علم پائے اور اس علم پر عمل کرے تو ولی اللہ بن جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی خدمت میں جانے کا قرآن میں حکم فرمایا ہے کہ ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، ان کی دوستی، ان کا تعلق، ان کا پیار، ان کا لگاؤ تمہاری دنیا و آخرت کو سنوار دے۔ اللہ والوں کے پاس جانا کوئی شرک نہیں ہے، جو سچے اللہ والے ہیں ان کی خدمت میں جانے سے بندے کی کایا بدل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ سبحان اللہ، والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ یہ لوگ کون ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہے، خدا کی رحمت ہے، اللہ کا انعام ہے؟ یہ چار قسم کے لوگ ہیں۔ ایک جماعت نبیوں کی جس پہ ہر وقت اللہ کا انعام ہے، جب تک روئے زمین پہ تھے تو بھی ان پہ اوپر خدا کا انعام تھا، جب زمین کے اندر چلے گئے پھر بھی ان کے اوپر خدا کے انعامات کی بارش ہے۔ سبحان اللہ۔ سب نبی اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کی ان پہ رحمتوں کی بارش برس رہی ہے۔ پر سارے نبیوں کا نبی، آمنہ کا لال، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو اتنا بڑا شان عطا فرمایا۔ آپ کا تو شان ہی عظیم ہے۔ سبحان اللہ، جہاں سے گزرے وہاں رنگ لگا دیا، جدھر نظر فرمائی نظر سے ڈوبتوں کو ترا دیا۔ میرے محبوب کا اتنا بڑا مقام ہے کہ وہ صرف نبی نہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں، وہ صرف رسول نہیں، سارے رسولوں کے سردار ہیں۔ دنیا والوں کے لیے بھی رحمت ہے، عرش والوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، کیا انعام ہے؟ انعام یہ نہیں ہوتا کہ کروڑ روپے کا بانڈ نکل جائے۔ انعام تو وہ ہے جب اللہ کا انعام ہوتا ہے تو بندے کے دل کی توجہ اللہ کی طرف سے سبحان اللہ، بندے کے دل میں خدا کا خیال آ جاتا ہے، سبحان اللہ، بندے کے دل میں اپنے معبود کا وہ نور آ جاتا ہے، میں بھی کسی کا بندہ ہوں۔ انسان کا تو بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ کہف کے اندر اپنے چند بندوں کا ذکر فرمایا۔ وہ اصحاب کہف جو دقیانوس بادشاہ کو خدا نہیں سمجھتے تھے، وہ کہتے کہ ہمارا خدا وحدہ لا شریک ہے، تو بادشاہ بالکل ہے لیکن تو اللہ کا بندہ ہے، ہم تجھے خدا نہیں سمجھتے، اپنے گھر بار وطن کو چھوڑ دیں گے لیکن اپنے خدا کی وحدانیت سے انحراف نہیں کریں گے۔ جب وہ رات کے اندھیرے سے نکلے اپنے شہر سے گزرے تو کتا بیٹھا تھا، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم اپنے رب کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، خدا وحدہ لا شریک ہے، ہم اپنا گھر بار تو چھوڑ سکتے ہیں بلکہ اپنے رب کو نہیں چھوڑ سکتے۔ جب کتے نے ان کی آواز کو سنا تو اس کتے کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا، جس رب کا یہ ذکر کر رہے ہیں میں بھی اس رب کا مخلوق ہوں، تو میں کیوں نہ ان کے ساتھ چلوں، یہ اللہ سے اتنا پیار رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ کتا بھی ان اللہ والوں کے پیچھے چل پڑا۔ جب انہوں نے مڑ کے دیکھا تو کتا آ رہا تھا، انہوں نے پتھر اٹھایا کہ ہم اس کو بھگائیں گے، کہیں بھونک پڑے گا تو لوگ ہمیں پکڑ لیں گے۔ تو کتے کو اللہ نے زبان عطا فرمائی، وہ کہنے لگا حضرت مجھے بھگاؤ نہیں، مجھے تم سے لگاؤ ہے، میں آپ کو بھونکوں گا نہیں بلکہ آپ کی یاری کو نبھاؤں گا، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ آپ اتنا اللہ کے پیارے ہیں کہ اللہ سے محبت میں اتنا مستغرق ہو چکے ہیں کہ اپنے گھر اور وطن کو اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن میں آتا ہے مختصراً یہ ہے کہ وہ کتا بھی ان کے ساتھ چل گیا۔ جب وہ دور پہاڑ کے غار کے قریب گئے تو سورج طلوع ہو گیا، تو وہ اللہ والے غار کے اندر چلے گئے کہ رات ہوگی تو پھر چلیں گے۔ کتا بھی بیٹھ گیا وہاں غار کے دہانے پہ کہ جہاں یہ اللہ والے ہیں
सोए गए। अल्लाह की कुदरत है। लोग कहते हैं देखो ये कब्रों वाले मदारों वाले मर गए। भाई नहीं, वो तो दकियानूस के जमाने के लोग थे। कोई ज़ुहद और इबादत नहीं करते, कोई तहज्जुद वगैरह नहीं पढ़ते। वो सिर्फ यही अकीदा रखते थे कि हमारा रब जो है अल्लाह है। 309 साल के बाद फिर उनकी आंख खुली, अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई। 3 सदियां गुजर गई। 14 घंटे की रात हो तो हम बड़े उकता जाते हैं जितना लंबी रात हो गई। 300 साल गुजरे, मौसम बदलते रहे, दिन रात आते रहे, सर्दी गर्मी आती रही, लेकिन अल्लाह अपने प्यारों की बड़ी हिफाजत फरमाती। आंख खुली तो कहने लगे यार भूख लगी है, तो खाना ले आओ। एक को भेजा कि जाओ तुम शहर से खाना ले आओ। जब वो बंदा गया होटल पे तो देखा जमाना बदल चुका था, लोग भी तब्दील हो चुके थे। 3 सदियां गुजर गई। जब उसने सिक्का निकाला तो सारे लोग जमा हो गए। वो कहने लगे ये सिक्का दकियानूस तो गुजर गया, कई शाही आए, कई बादशाह आए, चले गए। उनसे पूछा गया, वो खुद हैरान था। वो कहता है ये सिक्का है, पैसे हैं, मुझे खाना दो। तो सारे लोग जमा हो गए। पूरे पूरे जो थे वो कहते भी हम सुना करते थे कि चंद बंदे अल्लाह की मोहब्बत में दकियानूस को बादशाह खुदा नहीं समझा, वो मुल्क छोड़कर लगे गए। शायद उन लोगों में से भी नहीं। लेकिन कुरान में आता है जो कुत्ता उन अल्लाह वालों के दर पे बैठा रहा, द्वार के दहाने पे बैठा रहा, अल्लाह का क्या इनाम हुआ। वो तो हजरत इंसान थे, उन पे तो अल्लाह की रहमत थी, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत कितना बड़ा मकाम रखती है। अल्लाह ने फरमाया वो बेशक अशरफ मखलूक हैं, लेकिन कुत्ता तू एक नज्स मखलूक है। तूने मेरे प्यारों के साथ प्यार किया, इनके दरवाजे को नहीं छोड़ा। जिस तरह मैं इनको जन्नत में दाखिल करूंगा, रोज माशर तुम्हें भी इंसानी शक्ल में जन्नत में दाखिल करूंगा। ये है इनाम जो अल्लाह वालों के दर को नहीं छोड़ता। अल्लाह तो अपने प्यारों को जन्नत में दाखिल ही करेगा, लेकिन जो उनके दर पे रहने वाले हैं, दर पे टिकने वाले हैं, हाँ वो कितना गुनाहगार है, तो उनको भी जन्नत के अंदर अल्लाह दाखिल। सुभान अल्लाह। तो मेरे अजीजों, ये इल्म की ये सारी फजीलत है कि छोटे छोटे बच्चे एक छोटी सी किताब हो, कोई नावल हो, कोई किस्से की किताब हो, तो उसको भी याद नहीं किया जा सकता। ये मेरे मोहब्बत के कुरान का मौजज़ा है। 33 सिपारों का कुरान छोटे छोटे बच्चों के सीनों के अंदर छुप जाता है। अल्लाह का इनाम है। कुरान को अल्लाह ने सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं भेजा, फरमाया कुरान को पढ़ो और समझो इसमें क्या लिखा हुआ है। उसके बाद इस कुरान पर अमल करो। जब अमल करोगे तो फिर देखना कि तुम्हें क्या मकाम और क्या रहमत हासिल होगी। ये जनाब मुफ्ती साहब का सदका जारिया है। लोगों के कारखाने उजड़ जाते हैं, उनकी सल्तनतें बर्बाद हो जाती हैं, उनकी कमाइयां जाए हो जाती हैं, लेकिन जनाब मौलाना मुफ्ती साहब का ये कारखाना, इसमें से कुरान और किताबें पढ़कर निकलने वाले, ये कारखाना कभी वीरान नहीं होगा। सुभान अल्लाह। इससे कई और दर्श बनेंगे, हजारों लोग कुरान पढ़ेंगे, आका की हदीस पढ़ेंगे, आलिम बनेंगे। अल्लाह अगर उनको अमल की तौफीक देगा तो वो सिर्फ कुरान के कारी और सिर्फ आलिम नहीं बनेंगे, बल्कि वो वलीउल्लाह बन जाएगा। तो इस तरह हम सुन्नियों को चाहिए कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, सुन्नत के मदरसे में भेजो, अल्लाह की सोबत में भेजो, ताकि वहां से वो इश्क़ रसूल से अपना दामन भर के आए, अपने क़ुलूब को मोहब्बत मुस्तफ़ा से रोशन करके आए, अपने दिमागों को मादियत से खाली करके मोहब्बत और शरीयत के साथ पुर कर दिया। मादियत का दौर है, हर बंदा चाहता है मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, बड़ा साइंसदान बन जाए। ये सब धोखा है, कुछ भी बन जाए कुछ नहीं है। जिसके दिल में ये जज्बा है कि मेरा बच्चा कुरान का कारी बन जाए, वो हक पे है। जिसके दिल में ये
جائے گا سب دفن کرتے چلے آئیں گے. جب قبر میں حضور تشریف لائیں گے تو سب سے پہلے ہمارے چہرے سے کپڑا اٹھائیں گے. کپڑا اٹھایا جائے گا, کفن کا پردہ اٹھایا جائے گا. حضور دیکھیں گے کون ہے. سبحان اللہ. ہمیشہ چہرے سے بندہ پہچانا جاتا ہے. ہم تو ایک کو دوسرے کو دیکھا اس کی نقل کرنے لگے. نہیں, ہم نے کسی کی نقل نہیں کرنی, کسی اور کا ہم نے کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. ہم نے مدینے والے کو دیکھنا ہے کہ اس کا فرمان کیا ہے. سبحان اللہ. یہ سنی کا عقیدہ ہے. کچھ ہو جائے, گھر لٹ جائے, اولاد چلی جائے, دنیا کو پیسے کو آگ لگ جائے, کوئی پرواہ نہیں. عاشق وہ ہے جو محمد کے دامن کو پکڑے رکھتا ہے. سبحان اللہ. تو میرے عزیزوں, ہم لوگ سنت سے دور ہو گئے. سنی کہلواتے ہیں لیکن سنت سے محبت نہیں رکھتے. کیوں داڑیاں اڑاتے ہو؟ کہ نبی کی سنت نہیں؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی پیران پیر دستگیر کی سنت نہیں؟ کتنا بڑے پیر ہو گزرے. تصاویریں یہ تو صرف خیالی تصویریں ہیں, لیکن غوث پاک کے چہرے انور پر اتنا بڑی داڑھی مبارک ہے. سبحان اللہ. آپ چہرہ دیکھ کر بڑے بڑے جاہ و جلال رکھنے والے بادشاہ بھی مرعوب ہو جاتے تھے اور کہتے تھے سبحان اللہ, یہ محبوب سبحانی بیٹھے ہوئے. مردہ دل جب غوث پاک کا چہرہ دیکھتے, تقریر بیان سننے کی نوبت بھی نہ آتی کہ وہ پہلے ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان اور غلام مصطفیٰ بن جاتے. سبحان اللہ. ہمارے غوث پاک بڑی شان کے مالک ہیں, بڑے مرتبے کے مالک ہیں. اللہ نے ان کو بڑا شان عطا فرمایا ہے. اس لیے ہمیں ان کی غلامی کرنی چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, مشائخ اہل سنت, مشائخ اہل سنت, پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ حضرت قبلہ پیر محمد خالد سلطان القادری دامت برکاتہ العالیہ کے اساتذہ گرامی صاحب علی کا چاہتا ہے. بے وجہ میں سے کرے بے سید صاحبان سارے نیچے بیٹھے ہیں, میرے واسطے حجاب ہے, میں بول نہیں سکتا. مجبوری ہے. ماشاءاللہ بڑی بڑی ہستیاں تشریف لے آئی ہیں. آپ بڑے خوش نصیب ہیں, اتنا بڑی ہستیوں کا آپ کو دیدار ہو رہا ہے. تو میرے دوستو, یہ سب سنگے صاحبان ہیں. دیکھو ان کے رخ انور کیسے پاکیزہ ہیں, کتنا بڑے انعامات ہو رہی ہے. چاہیے کہ ہم اپنے نقش قدم پہ چلیں, ان کی صورت کے مطابق ہم اپنی صورت بنائیں, ان کے لباس کے مطابق ہم اپنا لباس بنائیں. اس لیے بدرگوں نے فرمایا جس کا پیر کامل نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے. وہ شیطان اللہ. جو کامل پیر کا مرید ہوتا ہے تو اپنے پیر کی اطاعت کرتا ہے. کامل پیر کی اطاعت در حقیقت رسول اللہ کی اطاعت ہے. تو میرے عزیزوں, اس لیے ہمارے جتنا آپ سنی لوگ ہیں, مہربانی کرو معافیت کو چھوڑو, رسومات اور بدعات کو چھوڑو, سنت مصطفیٰ پہ عمل کرو. انشاءاللہ تعالی میرے آقا کی سنت پہ عمل کرو گے تو آپ کو قرب خدا بندی نصیب ہوگا. سبحان اللہ. دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا. حضرت غوث پاک کی خدمت میں 70,000 لوگوں کا مجمع ہوا کرتا. سبحان اللہ. بڑے بڑے ولی, بڑے بڑے عالم, زاہد, عابد حضرت کی خدمت میں حاضری دیتے تھے اور جاری کا مجمع کئی دنوں تک قائم رہتا تھا. سبحان اللہ. غوث پاک جب عارفانہ بیان فرماتے
दीदार हुआ करता था। तो जिस महफिल में अल्लाह रसूल का जिक्र हो, नेक बंदे जिस महफिल में मौजूद हूँ तो वहाँ पे पाक अरवाह का नुज़ूल होता है, तमाम औलिया पाक की रूहों का नुज़ूल होता है, खुद रहमत लिल आलमीन की रूह पाक की तशरीफ ले आती है और देखते हैं कि कौन लोग हैं जो आज मेरे जिक्र सुनने के लिए यहाँ आए हुए हैं। सुभान अल्लाह। तो ये फकीर अर्ज कर रहा था, सुन्नी की पहचान सुन्नत से है। अगर हमको औलिया से और उलमा से प्यार है, जनाब मुफ्ती मोहम्मद शरीफ साहब से प्यार है, तो उनके तरीके पे हमको चलना चाहिए। उनकी जिंदगी हमारे लिए एक मशअले राह है, कामयाबी का रास्ता है। दुनिया के किसी कानून में, दुनिया के किसी तरीके में, साइंस के किसी फलसफा में खुदा के मिलने का रास्ता नहीं बताया गया। अगर खुदा मिलता है तो मुस्तफा की गुलामी मिलेगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। साइंस से, टेक्नोलॉजी से करोड़ों कमा सकते हैं आप दुनिया को तबाह कर सकते हैं, लेकिन अगर खुदा की रहमत और मुस्तफा की नजर रहमत नसीब होनी है तो वो सिर्फ आका की सुन्नत की इत्तिबा में नसीब होगी। सुभान अल्लाह। तो इसलिए हमें सुन्नी बनना चाहिए। इस तरह सुन्नत रसूल पे अमल करके, अपने मशाइख के तरीके पे अमल करके हम जब सुन्नी बनेंगे तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया, तुमको ना किसी चीज का खौफ होगा न मलाल होगा। ये कौन लोग हैं जो औलिया अल्लाह हैं? औलिया अल्लाह वो हैं जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हैं और सुन्नत रसूल पे अमल करते हैं। सुभान अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया खबरदार, मेरे यारों को कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। सारी दुनिया मुखालिफ हो जाए, मैं उनके साथ हूँ, उनको कोई नीचा नहीं दिखा सकता। खौफ होता है अपनी जान के लिए, हुस्न होता है यारों के लिए, प्यारों के लिए हुस्न होता है। अल्लाह की यारी कितना बड़ी अजीम नेमत है। अल्लाह अपने दोस्तों को भी अमन का पैगाम दे रहे हैं और उनके साथ जुड़ने वाले, उनके रिश्तेदार, उनके मुरीदीन, अकीदतमंदों को भी तसल्ली दे रहा है कि इनके लिए भी कोई फिक्र न करना, इनके लिए मेरी रहमत बसी है। सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी पीरानी पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह तआला 40 साल तक चिल्ला काटा जंगल में अल्लाह का जिक्र करते रहे। सुभान अल्लाह। अल्लाह का जिक्र करते रहे। इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, इतना मुजाहिदा किया। आज तो हमारे पास नमाज का टाइम नहीं हो, भरे पड़े हैं, बाजारें भरी पड़ी है, मस्जिद में जाओ तो चंद मुसलमान नहीं। नमाज अल्लाह का प्यारा फर्ज है, किसी पे माफ नहीं है। अली की नमाज कदा हो गई असर की, हजूर अली की गोद में सर रखकर सो गए। महबूब ने नमाज अदा की हुई थी। हजरत अली दूसरे काफिले में आए, उनकी मोहब्बत बेमिसाल थी हजूर के साथ। जब भी आए तो सीधे उस खाने में गए जहाँ हजूर तशरीफ फरमाते, जाकर खिदमत में बैठ गए। हजूर ने अपने प्यारे अली की गोद में सर रखा और नींद आ गई। सुभान अल्लाह। अली जैसा कोई है भाई? अली जैसा कोई आया है या आएगा? सिर्फ नारा लगाते हो या अली का शौक तो देखो। सो गए, इधर सूरज गुरूब होने लगा। अली को फिक्र दामरगीर हो गई। छोटा था तो मोहम्मद का कलमा पढ़ा, आज तक कभी फर्द नफी भी कदा न हुई। आज असर की नमाज कदा होने वाली है। इधर हजूर को बेदार करता हूं तो बेअदबों में शामिल हो जाऊंगा। बेअदबी बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। हजूर को बेदार नहीं करता तो सूरज मेरी इंतजार नहीं करता। फरमाया कोई बात नहीं, यार को राजी करेंगे, खुदा खुद राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अली का दिल धड़कने लगा, एक नमाज कदा हो रही है, हमारी तो सारी चली जाए पर भाई बस यही ईमान है, यही इनाम है कि नमाज न छूटे। कोई भी है, अमीर है, गरीब
سبحان اللہ علی رونے لگے، ایسے روئے کہ آنسو ٹپ ٹپ کرنے لگے، ایک آنسو کا قطرہ رخ مصطفیٰ پہ گر گیا۔ حضور فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے، یوں نہ سمجھو نبی سویا ہوا ہے۔ آنکھ مبارک کھولی، پوچھا علی کیوں رو رہے ہو؟ ہمارا ایمان ہے، محبوب کو خبر تھی، ہر چیز کا اللہ نے علم عطا فرمایا تھا۔ علی سے پوچھا گیا کیوں رو رہے ہو؟ علی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچپن ہی سے آپ کا کلمہ پڑھا تھا، کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، آج نماز اثر کی قضا ہو گئی، سورج غروب ہو گیا۔ اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ ہم نے دینا کا جواب خدا کے سامنے پیش ہونا، بس ایسے ڈگریاں دے دی؟ نہیں نہیں، علی جیسا کوئی آئے گا نہ کوئی آیا ہے۔ علی کا مقام بلند ہے، علی شیر خدا ہے، علی مصطفیٰ کا بھائی ہے، جہاں مصطفیٰ گئے علی بھی ساتھ گئے۔ سبحان اللہ علی حسن حسین کا باپ ہے، خاتون جنت کا خاوند ہے، علی جیسے شان، سبحان اللہ، کیا اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب میرا ایمان ہے میرے نبی کی ذات یہ شان رکھتی ہے، اگر وہ فرما دیتے علی کوئی بات نہیں، میں شفیع المذنبین ہوں، کیا تیری ایک نماز بھی معاف نہیں کرا سکوں گا؟ ہمارا ایمان ہے، حضور کو یہ اتھارٹی حاصل، لیکن نہیں، نبی کو علم تھا اگر آج میں علی کو یہ کہہ دوں گا تو آنے والے دنوں میں لوگ کو نماز نہ پڑھنے کی ڈگریاں دے دیں گے کہ نماز نہ پڑھو کوئی بات نہیں، ہم تم کو بخشوا دیں۔ لیکن نہیں، نماز کی ذمہ داری رحمت للعالمین شفیع المذنبین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رو نہیں، میں دعا مانگتا ہوں، انتظار کرو، فیصلہ کیا ہوگا۔ سبحان اللہ ہاتھ اٹھایا کہ یا اللہ میرے علی کی نماز قضا ہو گئی، میں اس کی گود میں سوئے ہوئے تھا، ادب کی وجہ سے میری نیند میں خلل نہیں ڈالا، تیرا سورج غروب ہو گیا۔ علی رو رہا ہے کہ میں دن قیامت کے اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیا شان ہے علی کی۔ جبرائیل آیا کیا حضور، اللہ فرماتے کوئی بھی ہو، ولی ہو خواہ علی ہو، نماز کسی پہ معاف نہیں۔ سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، اب کیسے نماز پڑھے؟ فرمایا اللہ نے حضور تیرے علی کے لیے سورج دوبارہ طلوع کر۔ سبحان اللہ کیا شان ہے علی مولا کی، سورج دوبارہ ابھار دیتا ہوں، علی نماز پڑھ دے معاف نہیں کرو، معاف نہیں کرو۔ جبرائیل آئے، عرض کی حضور اللہ فرماتے ہیں آپ صرف علی کے رسول نہیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ سبحان اللہ ساری کائنات کا میں نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، انسانوں کے بھی آپ رسول، جنوں کے بھی آپ رسول، حیوانوں کے بھی آپ رسول، درندوں کے بھی آپ رسول، حجر شجر کے بھی آپ رسول، ملائکہ کے بھی آپ رسول، عرش والوں کے بھی آپ رسول، اللہ کے بھی آپ رسول۔ سبحان اللہ سورج کو حکم کرو طلوع ہو جائے گا، میرے نبی نے ایسے اشارہ کیا، سبحان اللہ، سورج کی قسمت پہ قربان جائیے جس کی طرف محمد کا ہاتھ اٹھ گیا۔ سبحان اللہ بس سوچو اپنی دنیا داری میں پڑے اور سندھی ہیں، پنجابی ہیں، پختون ہیں، پٹھان ہیں، پیسے والے ہیں، زمیندار ہیں، ہم ایم پی ایم بنے نہیں، یہ سب دھوکہ ہے۔ اگر کوئی مقام پانا ہے تو اس چیز کی طرف توجہ کرو کہ تم کس کا کلمہ پڑھتے ہو، غلام کس کا۔ وہ نبی کتنا بڑی شان کا مالک ہے، اس کا مرتبہ کتنا عظیم ہے کائنات میں، یہ مقام نہ سلیمان کو ملا، نہ عیسیٰ کو ملا، نہ موسیٰ کو ملا، نہ ابراہیم خلیل کو ملا، نہ اسماعیل نبی کو ملا، نہ کسی اور نبی رسول، نہ کسی فرشتے کو ملا، جو شان آمنہ کے لال کو نصیب۔ سبحان اللہ تاریخ گواہ ہے، حضور نے اشارہ کیا سورج عصر کی جگہ پہ، سبحان اللہ حضور نے فرمایا علی
حضور جی فرمایا آنکھ کھول کے دیکھ روتا کیوں ہے؟ اور محمد کی محبت رکھنے والے کبھی رویا نہیں کرتے، اگر روتے ہیں تو ان کو مخلوق نہیں بناتی، خالق بنایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو دیکھو سورج کھڑا ہوا ہے نماز پڑھنے، علی کھڑے ہوئے نماز ادا کی، علی کے بیٹے نے کیا کمال کر دکھایا سبحان اللہ۔ ہے؟ حسین نے کیا کمال کیا، 72 تن قربان کر دیے، علی اکبر کو قربان کیا، علی اصغر کو قربان کیا، اور محمد کو قربان کیا، جب نماز کی باری آئے تو نماز کو قربان نہیں کیا۔ فرمایا جزیدیو بڑا ظلم کیا ہے تم نے، کوئی بات نہیں، حسین اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے، نانے کے دین کو زندہ کرنا ہے، امت کو بتانا ہے، گھر اجاڑ دو، خیمے جلوا دو، بچے ذبح کرا دو، پر محمد کے خدا کی نماز کو نہ چھوڑو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا نماز پڑھنی ہے، نماز، اور دنیا کے لالچوں تم کو پلاٹوں اور اقتدار کی لالچ ہے، حسین کے سامنے آ گئے، تم کو شرم بھی نہیں ہے، دنیا کے اندر آج بغیر حسین کے نبی کی آل میں سے کوئی ہے؟ اس حسین کے نانے کا کلمہ پڑھتے ہو اور حسین کے لیے برسر پیکار بن کر آ گئے ہو، حسین کا جرم کیا ہے، کیوں لینے کے لیے آئے ہو؟ مجھے خود بلایا تم نے مرید بننے کے لیے، سامنے تلواریں لے کر آ گئے ہو، کوفی نہ کوفی۔ لیکن جب دنیا کا نشہ آتا ہے تو نہ حسین نظر آتا ہے، نہ علی اصغر نظر آتا ہے، نہ علی اکبر نظر آتا ہے، بس وہ سیدھے شیطان کے چکر میں پھنس۔ اب حسین نے کیسے وضو کیا؟ آپس میں گھر گھر کرنے لگے کہ دیکھو یہ فرات میں چلا جائے گا، پھر کہے گا مجھے وضو کرنا ہے، وضو کرنا ہے۔ اگر حسین کو ایک چلو پانی مل گیا تو کوئی یزیدی میدانی کربلا سے زندہ نہیں جائے گا، علی شیر خدا کا لخت جگر ہے، سب کو فنار کر دے گا۔ کہنے لگے حسین پھر تو کہہ دے مجھے وضو کرنا ہے، فرمایا نہیں، میں نے وضو آج فرات کے پانی سے نہیں کرتا، دیکھو فرات کا پانی لہموں میں ہے کہ مجھے حسین استعمال کرے، لیکن آج حسین اپنے نانے کی امت کو بتاتا ہے کہ میں آج خون سے وضو کروں، اللہ، لہو سے وضو کر کے امت کو دکھاؤں گا کہ اس حالت میں بھی کسی پہ نماز معاف نہیں۔ تو حسین کا سر کیسے کاٹا گیا؟ حسین سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، آج تک حسین سجدے میں، آج تک سجدے میں، قیامت تک سجدے میں ہے۔ مانتے حسین سے؟ کتنا بڑا شان ہے حسین۔ حضرت غوث پاک ایک دن جنگل میں بیٹھے تھے، عبادت کر رہے تھے، نوافل پڑھ رہے تھے، اوپر سے چمک پیدا ہوئی، پوچھا کون؟ آواز میں تیرا خدا تو سے بول رہا ہوں۔ غوث پاک نے فرمایا ہے میرا خدا مجھ سے بول رہا۔ عبد القادر کا کیا مقام ہے؟ خدا بولتا ہے تو موسیٰ سے بولتا ہے، خدا کلام کرتا ہے تو عیسیٰ سے کرتا ہے، خدا بولتا ہے تو محمد سے بولتا ہے، عبد القادر سے کیوں خدا بولتا ہے؟ اللہ، چلو کیا فرماتے ہو؟ کہا تم نے بڑی عبادتیں کی، بڑی نمازیں پڑھی، آج کے بعد تیرے اوپر نماز معاف کر دیا، اور میں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نماز نہ نبی پہ معاف ہوئی، نہ میرے علی پہ معاف ہوئی، عبد القادر جلی پہ کب معاف ہوتی ہے نماز؟ فرمائیے شیطان کا حملہ ہے، لا حول ولا قوت، سارا نور اندھارے میں بدل گیا۔ شیطان نے کہا عبد القادر بچ گئے، بچ گئے، بڑے بڑے آبدو زاہدوں کے لوٹے چرا دیے، مصلے لٹوا کر رکھ دیے کہ بس نماز معاف ہو گئی۔ تیرے علم نے تجھے بچا دیا۔ فرمایا نہیں، میرے علم نے نہیں، میرے رب کے فضل نے مجھے بچا، میرے رب کے فضل نے مجھے بچا دیا۔ نماز ضرور پڑھوں گا۔ حضرت نے 40 سال چلا کاٹا، نماز پڑھو گے کہ نہیں؟ اور جیلانی کو مانتے ہو؟ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی آج بھی زندہ ہے، اور کی نظر پوری کائنات میں ہے، جو بھی آج حضرت کے ساتھ محبت رکھتے ہیں عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، اس کا نام اپنے عقیدت والوں کی لسٹ میں لکھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کرامت سنیں
نبی 40 سال چلا کرتا. جب قبولیت کا ٹائم آیا تو پوچھا رب نے عبد القادر مانگتا کیا ہے؟ دن رات میری بارگاہ میں حاضر ہے, تھکتا نہیں, مانگتا کیا ہے؟ عرض کیا اللہ کچھ نہیں چاہتا, صرف یہی چاہتا ہوں میرے محبوب کا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے, کتنا؟ عرض کیا جتنا میرے چٹے میں آ جائے. چٹے میں جانتے ہیں جتنا میرے ہاتھوں میں آ جائے یہ سب جنتی لوگ. فرشتے مسکرانے لگے, اللہ یہی محبوب سبحانی ہے. 40 سال چلا کاٹا اور انسان کے بازو میں کتنا بندے آتے ہیں؟ 10 آئیں گے کیا 10 سے زیادہ؟ اللہ نے فرمایا تم نہیں جانتے عبد القادر جیلانی کے ہاتھ کتنا لمبے ہیں. کتنا لمبے ہیں؟ فرمایا عبد القادر اپنے ہاتھ کھول کے دکھاؤ, ملائکہ کو پتہ چلے جبرائیل کے پر پڑے ہیں کہ عبد القادر جیلانی کیا. حضرت نے ہاتھ کھولے, ایک ہاتھ مشرق سے پار, دوسرا مغرب سے. سبحان اللہ. مفسرین نے لکھا ہے کیا ہے؟ قیامت تک غوث پاک کی غوثیت کا فیض چلتا رہے گا. جو لوگ حضرت غوث پاک سے عقیدت رکھیں گے, ان کی غلامی کریں گے, ان کے طریقے کو اپنائیں گے, دن قیامت میں ان کو غوث پاک کی شفاعت نصیب ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو میرے دوستوں گزارش یہی ہے, ہم سنیوں کا عقیدہ ہے, ہم نبیوں کو بھی مانتے ہیں, نبیوں کے سردار کو بھی مانتے ہیں, اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں, آل اللہ سے بھی محبت رکھتے ہیں, غوث پاک یاری والے پیر سے بھی محبت رکھتے ہیں. سبحان اللہ. یاری بھی منایا کرو, یاری والے کو بھی منایا کرو. جس کی کھاؤ اس کی کھاؤ. یاری کے بھت کی تو پاتری بھر کے کھا جاتے ہو, یاری والے کے نقشے قدم پہ نہیں چلتے. یہ تو محبت نہ ہوئی نا, یہ تو رنگی ہوئی. یاری والے کا لنگر بھی کھاؤ, یاری والے کی غلامی کر کے ان کو روزے میں خوش کر دیں. سبحان اللہ. کب آئے گا؟ میرے عزیزو قرب قیامت ہے, نفس نفسی کا عالم ہے, مادیت کا بڑا زور ہے. کچھ بھی ہو جائے میرے نبی کی شریعت کا چاند ایسا روشن ہے, ساری دنیا اندھیرے میں ڈوب جائے, محمد کے ماننے والے کی نہ دنیا اندھیرے میں ہوتی ہے نہ قبر میں اندھیرا ہوتا ہے. سنت کو اپناؤ, سنت کو اپناؤ. یہود و نصارہ کوشش میں ہیں کہ ایسا دور چلاؤ کہ لوگ خدا کو بھول جائیں, مصطفیٰ کو بھول جائیں, اولیاء کو بھول جائیں. لیکن یہ باطل کی سوچ ہے, قرآن و حدیث کی سوچ یہ ہے, جان حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. کچھ بھی کرتے رہیں گے, حق کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا. محمد کی غلامی, محمد کا ذکر کبھی غم نہیں ہو سکتا. ورفعنا لک ذکرک, جس کے ذکر تعریف کا جھنڈا خدا نے خود اٹھایا ہوا ہے, اس کو کون نیچا کر سکتا ہے؟ کوئی نیچا نہیں کر سکتا. یہی یقین رکھو, کوئی ضرورت نہیں پیسوں کی, حکومت کی, وزارت کی, شاہی کی, محلات کی. اگر ضرورت ہے تو محمد کی غلامی کی ضرورت ہے. بھائی بسوں پہ ہم دیکھتے ہیں, کار گاڑی میں لکھا تھا کہ میری ماں کی دعا ہے تو مجھے کار مل گئی, یہ ٹرک مجھے مل گیا, میری ماں کی دعا ہے. اور سنیو, اس کی تو ماں کی دعا میں کار ملی, تمہارے پیچھے کس کی دعا ہے؟ کبھی دیکھا ہے سنیوں کو نبی کی دعا ہے, رحمت للعالمین کی دعا ہے. میرے نبی نے ایک دفعہ دعا نہیں مانگی, ساری زندگی رات کو مصلی بچھا کے, رات کے اندھیروں میں رو رو کے امت کی کامیابی کی دعائیں مانگتے رہے. عید کی رات کو بھی رو رہے ہیں, رمضان کی 27ویں کی رات کو بھی رو رہے ہیں. جب معراج پہ گئے وہاں بھی امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں. بڑا اتنی دعائیں جب سنیوں کے ساتھ ہے تو کبھی یقین کر لو گے تو کبھی ناکامی نہیں ہوگی, دنیا میں بھی کامیاب, آخرت میں بھی کامیاب. باتیں تو بڑی ہیں, دل چاہتا ہے کہ سب درد سناؤں, لیکن بس درد یہی ایک ہے کہ محمد کو مناؤں. حضور کی سنت کی اتباع کرو. فرمایا پرفتن دور میں جو میرا امتی, جب گھر گھر میں فتنہ ہوگا میرا امت
کے غلام ہیں، غلام بن جاؤ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے، نبی کا پیار، نبی کی غلامی کامل ولی اللہ کی صحبت سے ملتی ہے، سبحان اللہ، بے جس شک، کے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ سبحان اللہ، ولی اللہ وہ ہے جس کے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ قرآن فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی اللہ وہ لوگ ہیں جن کے سینے محبت مصطفیٰ سے لبریز ہوں اور پھر اللہ سے بھی ڈرتے ہیں، سبحان اللہ، نبی سے بھی پیار کرتے ہوں، بے نیاز رب سے بھی ڈرتے ہوں۔ جن یہ تو علامات پائی جائے تو خدا کا قرآن فرماتا ہے نہ اس کو دنیا میں کوئی خوف و خطر ہے نہ عقبہ میں کوئی خوف و خطر۔ کیوں؟ یہ اللہ کی پیار ہے۔ مولانا محمد شریف صاحب اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت سے نازل فرمائے، ان کے صاحبزاد کا اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ اس چشمہ صافی کو اللہ قیامت تک شاداب و آداب رکھے، اس چشمے سے پیاسے آ کر پیاس بجھائے، خدا کا قرآن یاد کرے، نبی کے دین کی شریعت علم حاصل کرے۔ بس فقیروں کی دعائیں ہوتی ہے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اللہ سب کو توفیق دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ والا کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ہر یہاں اظہار محبت جلائے اللہ۔ حضور قبلہ سائیں مفتی محمد شریف سرکی رحمۃ اللہ علیہ حضرات درینہ دوست خانوادہ حضرت سخی سلطان باہو پیر طریقت نجم المشائخ حضرت پیر محمد خالد سلطان سروری القادری، ناظم اعلیٰ مرکزی ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان کے